तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए। दुरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन, शाफ़ी महशर, साक़ी कौसर, इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें हों सहाबाए कराम और सहाबियात रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पर। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इंसान को वसीयत करते हुए अल्लाह फरमाता है कि हमने इंसान को वसीयत की अपने वालिदैन के लिए कि उसकी माँ ने उसे जब अपने पेट में रखा हमल के दौरान वहनन आला वहन, दर्द से बड़ी दर्द, या इसका तर्जमा शदीद दर्द, शदीद तकलीफ़ की हालत में भी उसने तुझे अपने पेट में रखा और फिर 2 साल दूध पिलाया। अल्लाह फरमाता है अनिश्कुर ली वाली वालिदै का, तू मेरा भी शुक्र अदा कर और अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा कर। यानी इस तकलीफ़ को, माँ की तकलीफ़ को अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र फरमाया और आप इस तकलीफ़ का अंदाज़ा इंसान नहीं लगा सकता कि जो एक माँ अपने बेटे को, बेटी को पेट में रख के तकलीफ़ बर्दाश्त करती है। अल्लाह फरमाता है व इन जहदाका अला अन तुशरिक बी मा लैसा लका बिही इल्म, हाँ अगर वो कोशिश करते हैं तुम्हें शिर्क की तरफ ले जाने की, फला तुतिअहुमा, उनकी इताअत ना करें। यानी अगर तेरे वालिदैन तुझे शिर्क की दावत दें तो फिर तू उनकी इताअत ना करें, उनकी फर्मा बरदारी ना करें। वसाहिबुहुमा फिद दुनिया मारूफा, हाँ चाहे वो शिर्क करने वाले भी हों, लेकिन अदब व एहतराम जो दुनिया के अंदर एक तरीक़ाकार है वालिदैन के एहतराम का, इस अदब व एहतराम को ना छोड़ी। वालिदैन अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। वालिदैन आँखों की ठंडक है, वालिदैन दिलों का सुकून है, वालिदैन अल्लाह की बरकत है, वालिदैन अल्लाह की रहमत है, वालिदैन धूप के अंदर हमारे लिए साया है, वालिदैन सर्दी के अंदर हमारे लिए गरमाइश का काम करते हैं, वालिदैन हमारे लिए अपना सुख, अपना चैन, अपनी जवानी कुर्बान करते हैं। वालिदैन अल्लाह का वो अज़ीम तोहफ़ा है दुनिया के अंदर कि जो शख्स इस तोहफ़े की कदर नहीं करता अल्लाह उसे ज़लील और रुस्वा कर देता है, और जो इनकी कदर करता है अल्लाह दुनिया और आखिरत में इसको मकाम अता करता है। वालिदैन अरबी का लफ्ज़ है, वालिद कहते हैं जन्ने वाला और वालिदा कहते हैं जन्ने वाली, और ये दोनों मिल के वालिदैन, माँ और बाप दोनों के लिए लफ्ज़ वालिदैन इस्तेमाल करते हैं। कुरान और हदीस का मुताला करते हैं तो वालिदैन की शान व अज़मत का अंदाज़ा होता है कि अल्लाह कुरान करीम में वालिदैन को डिस्कस कर रहा है, और उनके शान व मर्तबे को पढ़ के अज़ीम एहसास होता है कि जो लोग अपने वालिदैन की इज़्ज़त व एहतराम करते हैं कि उनको मालिक के कायनात किस मकाम पे पहुँचाएगा, और जो लोग अपने रवैये के ज़रिए, वो रवैया उनकी ज़ुबान के साथ हो, वो रवैया उनके किरदार के साथ हो, वो रवैया उनकी आँखों के इशारों के तहत हो,
یا ان کا رویہ ہاتھوں کے ساتھ ہو، ان کا رویہ ان کی زبان کے ساتھ ہو، اپنے والدین کے لیے اگر خطرناک ہے تو یقین جانیے اس جیسا بدبخت پوری کائنات میں کوئی نہیں، اگرچہ کہ والدین کافر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ والدین کافر ہی کیوں نہ ہو، اس سے بڑی بات کوئی نہیں۔ ماں باپ کافر بھی ہیں تو پھر بھی ان کا احترام لازم ہے، فرض ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ اگر وہ تمہیں شرک کی دعوت دیتے ہیں فلا تطیعہما، پھر ان کی پیروی نہ کرنا، بس اتنی سی بات ہے۔ دین سے ہٹ کے حکم دیں تو نہیں ماننا، اور اس نام ماننے میں بھی طریقہ کار کیسا ہونا چاہیے؟ جھڑکنے والا، بے ادبی والا، ایسا نہیں ہوگا۔ چاہے وہ غیر اللہ کی عبادت کا آپ کو توجہ دلوا رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں، آپ انکار کریں گے لیکن آسان طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں آتا ہے اور صحیح مسلم میں بھی، اسماء بنت ابی بکر صلح حدیبیہ کے موقع پر کہتی ہیں کہ میری ماں جو ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی وہ میرے گھر آئی تو میں نے اس کو روک کے، اس کو بٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اب سنیے، ماں باپ کا احترام چاہے وہ کافر ہی ہو، مشرک ہی ہو۔ عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میری ماں آئی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ مسلمان نہیں ہوئی، کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں، شفقت محبت سے پیش آؤں، احترام کروں، خدمت کروں؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ تیری ماں ہے، وہ تیری ماں ہے، اس کا احترام کر، ادب کر، اس کی خدمت کر، اس سے صلہ رحمی سے پیش۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں، وہ بھی کافرہ تھی، تو انہوں نے قسم اٹھا لی کہ سعد، اگر تو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑے گا میں سر میں کنگھی نہیں کروں گی، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی، دھوپ میں بیٹھوں گی۔ عربوں میں یہ تینوں چیزیں بڑی ہی معیوب سمجھی جاتی تھی کہ اگر کوئی والدین میں سے اس طرح کرتا تھا، احتجاج کا طریقہ تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی نے انکار تو کر دیا، کہا میری والدہ، آپ کے اس حکم کی میں تعمیل نہیں کر سکتا، آپ تو کیا، آپ جیسی کتنی ہی مائیں ہوں، اگر مجھے اللہ اور اس کے رسول سے منع کریں گی تو میں باز آنے والا نہیں ہوں۔ لیکن ایک لفظ بھی سخت نہیں کہا، ایک لفظ بھی سخت نہیں کہا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ساری روایات سنا دی۔ تو والدین اس قدر مقام رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ کو شرک کرنے والوں پہ بڑا غصہ آتا ہے، اللہ ان سے نفرت کرتا ہے، اللہ ان سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے جو شرک کرنے والے۔ لیکن یہاں پہ اگر اللہ فرما رہا ہے اگر وہ تمہیں کافر ہونے کے لیے، مشرک ہونے کے لیے اپنی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، اس معاملے میں اطاعت نہ کرنا لیکن ان کا احترام برقرار رکھنا۔ یعنی یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے غصے، اپنی ناراضگی کو چھوڑتے ہوئے ساتھ ہی کہہ دیا کہ ہاں اگر وہ تمہیں غیر شرعی حکم دیتے ہیں تو وہ ماننا نہیں ہے، لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ ہمارے رب کی نافرمانی کر رہی ہے، میرے ماں باپ رب کا شریک بنا رہے ہیں، لہذا میں ان کو برا بھلا کہوں، میں ان کے لیے سخت الفاظ بولوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں، وہ چاہے میرے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، تم نے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب سنیے، قرآن سکھا رہے والدین کا احترام، والدین کا مقام۔ آپ کو اس ایک آیت سے ہی سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی
والدین کے معاملے میں کس قدر سینسٹیو حکم دے رہے ہیں اور کتنی باریک بینی سے حکم دے رہے ہیں. فرمایا تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا, تیرا رب یہ فیصلہ کر چکا ہے کیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, پہلی چیز والدین کے ساتھ احسان کرو, نیکی کرو. پہلا حکم اللہ کا. اپنے قول اور فعل سے اپنے والدین کو اذیت نہ دو, نہ تمہاری زبان دے نہ تمہارا جسم ان کو اذیت نہ دے. پہلا حکم. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, تیرے والدین دونوں یا ایک ان میں سے بوڑھا ہو جائے, فلا تقل لہما اف. پہلا حکم. آپ انداز چیک کریں, اللہ کے حکم کا انداز چیک کریں کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں, جب ان کی طبیعت میں چڑچڑاپن آ جائے, جب ان کی تیکھی اور خشک باتیں تمہیں تکلیف دینے لگے, یہ نہ سمجھنا کہ اب ہمارے لیے سب کچھ جائز ہو گیا. فلا تقل لہما اف, اف تک نہ کرنا. پہلا سبق یاد رکھو, اپنے منہ پہ ہاتھ رکھو. ماں باپ جو مرضی کہہ لیں اپنے منہ پہ ہاتھ رکھو. ان کی اصلاح کی بات ہے اچھے طریقے سے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہم آپ کو 1% کا 1000واں حصہ بھی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ اپنے والدین کی نافرمانی کریں اور ان کے ساتھ برے اخلاق سے پیش آئیں. آپ کو اس ممبر سے ایسی کوئی بات نہیں ملے گی, ایسی کوئی بات نہیں ملے گی انشاءاللہ. کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں. اگر کہیں تھوڑا سا بھی مسئلہ ہوتا تو پھر آپ کو ہم ضرور بتاتے, لیکن نہیں ہے. پہلا حکم والدین کو اف نہ کرنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا, ان کو چھوڑنا بھی نہیں ہے, جھڑکنا بھی نہیں ہے, ان کو جھڑکنا نہیں ہے. دوسرا حکم کہ ان کو جھڑکنا نہیں ہے. باپ بات کر رہے درمیان میں کاٹ کے کہتے ہیں ابا تجھے کیا پتہ ہے, بس تیری ہم نے بڑی سن لی ہیں, ایک عرصے سے تجھے برداشت کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ. رویے چیک کرو. اگر آپ کو اللہ نے ادب و احترام والدین کا دیا ہے نا, تو یقین جانیے آپ کے پاس اللہ کی ساری دنیا سے بڑھ کے عظیم دولت موجود ہے. ان کو جھڑکنا نہیں اللہ کہہ رہے, اللہ کا حکم ہے یاد رکھو. اور جو والدین کو اوف کرتا ہے یا جھڑکتا ہے یہ نافرمان ہے اللہ کا بھی اور اس کے رسول کا بھی. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے نا کہ ان کو جھڑکنا نہیں, اوف نہیں کرنی. اب جو یہ کرے گا گویا کہ اللہ کو جواب دے رہے کہ اللہ میں تیری نہیں مانوں گا, اور جو اللہ کی نہیں مانے گا وہ کہاں کھڑا ہے اسے اندازہ کر لینا چاہیے. وَقُلْ لَهُمَا, تیسرا حکم, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور والدین سے جب کلام کرو قولاً کریما, نہایت شفقت سے. ابا جان, اماں جی, ماما جی, لگاؤ نا ساتھ, کیوں نہیں لگاتے؟ تم اپنے رویے چیک کرو. جب ابا کہہ کے کہتے ہو, اماں کہتے ہو, جی کہتے ہوئے تمہیں کیا ہوتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے تمہاری یہ جی اور تمہاری یہ جان والدین کو کتنا خوش کرتی ہے. اپنے رویوں کے اندر شفقت لاؤ, چاہے جتنے تھکے ہوئے ہو, ہارے ہوئے ہو. جب ماں باپ کے سامنے آؤ ایسے کھڑے ہو جاؤ جیسے بادشاہ کے سامنے غلام کھڑا ہوتا ہے. جی جناب, حکم کیجیے, بتائیے, فرمائیے. یہ لفظ کیوں نہیں آتے ہماری زبانوں؟ ہم بے لگام ہو گئے, ہمارے رویے ایسے ہو گئے کہ نہ ماں دیکھی نہ باپ. اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اگر ماں اور باپ آپ کے رویوں کی وجہ سے آپ سے ڈریں تو پھر ڈر جاؤ اللہ سے کہ کس دن اللہ تمہاری پکڑ کر لے. ماں باپ کو اتنی رسپیکٹ دو کہ وہ حکم دیں کہ پتر ایسے کرنا ہے. ٹھیک ہے ابا جی, ٹھیک ہے اماں جی, بس ایک
کرائٹیریا بتا دی ہے کہ شریعت کے خلاف نہیں جانا بس، اور اس میں بھی ادب و احترام، دھتکارنا نہیں، جھڑکنا نہیں، نہیں ہم مانتے تمہاری، ساری زندگی شرک پہ لگے رہو، جہنم میں جاؤ گے، آگ میں جاؤ گے، نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آگے لفظ استعمال کیے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ان کے لیے اپنے دونوں بازو پھیلا دو، ہر وقت جی حضوری، یس سر۔ اچھا عجیب رویہ نہیں ہے؟ دنیا کے لیے اسے 1000 بار بھی کہنا پڑے نا یس سر تو یہ کہتا ٹھیک ہے، آفس میں کر لیتا ہے، جاب پہ کر لیتا ہے، بزنس میں کر لیتا ہے، سارا دن اپنے دکاندار، اپنے گاہکوں کو، کاروباری اپنے گاہک کو، بزنس مین اپنے گاہک کو کیسے بولتا ہے؟ جناب حکم کیجئے، سرکار ہم آ رہے ہیں، آپ کا آرڈر ہونا چاہیے۔ اور جب ماں باپ کی باری آئے پھر اس کے رویے ہی بدل جاتے ہیں۔ او اماں سارا دن تھکے ہوتے ہیں اور شام کو تیری چک چک، انا للہ و انا الیہ راجعون، بربادی ہو گئی۔ اس رویے کو درست کریں ورنہ اللہ آپ کے عمل مٹا دے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، سن لیجئے۔ فرمایا جو شخص ایمان لایا، نماز پڑھی، روزے رکھے، حج تھی فرض تو حج کی، زکوٰۃ دی، قیامت کے دن یہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، لیکن ماں باپ کا نافرمان نہ ہو، تب یہ مقام ملے گا، تب یہ مقام ملے گا۔ اور یہ جب باپ کو اور ماں کو کہتے ہیں نا اپنی چک چک بند کرو، ہر وقت تم نے گھر کے اندر نچاکی کی ہوئی ہے، ابے کو کہتے ہیں، اماں کو کہتے ہیں، بے شرم انسان بھول گیا اس وقت کو جب تو کچھ نہیں تھا، انہوں نے سب کچھ بنا دیا تجھے، تو کچھ بھی نہیں تھا، تجھے صرف رونا رب نے سکھایا تھا، اور اس رونے کی وجہ اس ماں کو سکھائی تھی، اور تیرے لیے خوراک کا پورا کرنا اس باپ کو سکھایا تھا جس نے سردی اور گرمی بھی نہ دیکھی اور تجھے پالا، تیری ڈیمانڈز پوری کی، اللہ کی قسم۔ کتنے ہی والدین میرے بیٹھے ہیں، یقین جانی اگر ہم اکیلے ہوتے تو ہمیں پرواہ ہی کوئی نہیں، یار ہم تو 2 روٹیاں کھا کے دن گزار لیتے، ہمیں کمانے کی بھی ضرورت نہیں۔ سارے کام محنت کس لیے کر رہے ہوتے؟ اپنی اولاد کے لیے۔ ماں سارا دن کپڑے دھو رہی ہے، گھر کے کام کر رہی ہے، چھوٹا بچہ تھا اس کو بھی سنبھال رہی ہے، اللہ اکبر، ہانڈیاں بھی پکا رہی ہے، سارے گھر کے کام کر رہی ہے، اور تجھے کس طرح پالا تھا اس نے؟ اب تو کہتا ہے کہ تیری باتیں، تیرے لفظ مجھے اچھے نہیں لگتے، جب گھر میں ہوں تو سامنے کھڑی ہوتی ہے، ہاں جس دن یہ اللہ کے حضور پیش ہو گئی پھر تو روئے گا، لیکن اس وقت صرف تصویریں ہی سامنے رہ جائیں گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ ماں اور باپ وہ تیرے تسلی دینے والے، وہ تیرے لیے پوری کائنات میں سب سے مخلص، وہ تجھے چھوڑ کے جا چکے ہوں گے۔ اب دنیا کے منافق لوگ تجھے تھپیڑے ماریں گے، تجھے ذلیل کریں گے، محبت کی باتیں کر کے تجھے ذلیل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اگلا حکم فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، دعا کرنی ہے۔ یہ سارے حکم اللہ قرآن میں دے رہا ہے، دعا کرنی ہے ماں باپ کے لیے۔ ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے والدین پہ رحم فرما دے، میری اماں، میرا ابا، اللہ بچپن میں بڑی شفقت سے پالا تھا، بڑے محبت احترام سے پالا اللہ۔ اور پھر تھوڑی سی اپنی جو مووی ہے نا آپ کے دماغ میں فلم بنی ہوئی ہے کہ میں کتنا تھا جب سے ہوش سنبھالا ہے، اس وقت آپ ذرا ماضی میں چلے جائیے گا اور جا کے یاد کیجئے گا میری ماں نے میرے لیے کیا کیا اور میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا، اور پھر ہاتھ اٹھا کے جب کہو گے نا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پھر اس کا مزہ آئے گا۔ ایسے نہیں آئے گا۔ ان کے احسانات کا ایک لمبا ڈیوریشن ہے، اس کو یاد کر کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔
اب تو 4 ٹکے کمانے لگ گیا اور کہتا ہے جناب میں پتہ نہیں کیا چیز بن گیا. کچھ بھی نہیں ہے تو اب بھی کچھ نہیں ہے. جہاں ساری زندگی جہاں جائے گا کہیں گے کیا نام ہے؟ نام فلاں ہے. والد کیا لکھوائے گا؟ اپنے باپ کا نام مٹا سکتا ہے اس کو؟ حتیٰ کہ تیری قبر اس کے اوپر بھی لکھ دیا جاتا ہے فلاں بن فلاں، تیری قبر پہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. تو والدین کو نہیں چھوڑا جا سکتا. ان کے ساتھ کسی قسم کا سختی کا برتاؤ معاملہ کرنا انتہائی خطرناک ہے. یاد رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، کہتے ہیں میں نے سوال کیا ای العمل احب الی اللہ تعالی، اللہ کے نبی اللہ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز جو وقت پہ ادا کی جائے. کہتے ہیں میں نے پھر کہا اللہ کے نبی اور کون سا عمل اللہ کو پسند ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کر، تیرے رب کو بڑی محبوب ہے. دنیا کا محبوب ترین عمل جو اللہ کو ہے وہ ہے والدین کے ساتھ نیکی کا. کہتے میں نے پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا جہاد اللہ کی راہ میں کرنا، یہ بھی اللہ کو بڑا محبوب. بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرو، بھلائی کرو، اچھائی کرو، جو کر سکتے ہو کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے سوال پر کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ دوست سے بات کرے گا، اس کے الفاظ یار کچھ اور ہوں گے، میں معاشرے کی صحیح عکاسی کر رہا ہوں، میرے الفاظ اپنی طرف سے نہیں ہیں. تجھے دوست کا فون آئے تو اسے کہتا ہے میرے لیے تیرے لیے ساری محبت کے پھول تیرے لیے. تیرے الفاظ کی چاشنی کچھ اور ہوتی ہے، تیری الفاظ ہی کچھ اور ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور جب ماں باپ کی باری آئے تو پھر سر جھٹک جھٹک کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. دوست تجھے عزیز ہے زیادہ، دنیا دار تجھے عزیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابی تو پوچھ رہے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق تیرا دوست نہیں ہے، تیرا کزن نہیں ہے، تیرا جگری یار نہیں ہے، تیری بیوی نہیں ہے، حتیٰ کہ تیرا باپ نہیں ہے. سب سے زیادہ تیرے حسن سلوک کی مستحق تیری ماں ہے. صحابی کہتا 3 بار میں نے سوال کیا، آپ نے فرمایا تیری ماں، تیری ماں. اللہ ہم سب کی ماؤں کو سلامت رکھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منظر یاد آتا تھا نا کہ جب ام ایمن انگلی پکڑ کے آ رہی تھی اور آپ کی والدہ مائدہ جو تھی آپ کے ساتھ سفر میں تھی، راستے میں طبیعت خراب ہوگی، فوت ہوگی. ام ایمن کہتی ہیں کہ ہم نے راستے میں ان کی قبر کھودی اور ان کو دفن کیا، اور اس قبر کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے تھے، یعنی عمر میں کم تھے. لفظ چھوٹا بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، عمر میں کم تھے. تو انگلی میری پکڑی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑ مڑ کے اپنی ماں کی قبر کو دیکھ کے رو رہے تھے. فرمایا تیری ماں تیرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار رکھتی ہے، حق رکھتی ہے، یاد رکھ. چوتھی بار کہتے میں نے سوال کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا باپ. باقی ساری کائنات بعد میں، سب سے پہلے ماں باپ، ان سے حسن سلوک رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن سلوک کیسے رکھا جائے گا، کس کو کہتے ہیں حسن سلوک؟ میں تھوڑی سی روشنی ڈال دوں اس کے اوپر. سب سے پہلے محبت، والدین سے محبت رکھے، پیار شفقت رکھے. دیکھیں اختلاف ہوتے رہتے ہیں، ماں باپ سے بھی ہو جاتے ہیں، میں نے 2 مثالیں شروع میں دے دی، ہو جاتے ہیں. لیکن آپ نے روٹھنا نہیں ہے. اماں روٹھ گئی ہے اسے مناؤ، ابا روٹھ گیا ہے اسے جا کے ایکسکیوز کرو، اسے کہو والد صاحب، والد گرامی آپ میرے سب کچھ ہیں، آپ روٹھ گئے تو میرے لیے تو ساری کائنات روٹھ جائے گی، میرا رب بھی ناراض ہو جائے گا. اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن ہم آپ سے دور نہیں ہیں. آپ حکم کریں، ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے.
آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ محبت، سب سے پہلے محبت، یہ حسن سلوک میں شامل ہے۔ میں مختصر کروں گا، باتیں بہت ساری کرنی ہیں۔ اس کے بعد احترام، والدین کا احترام۔ کچھ چیزیں ہیں، توجہ کر لیں، احترام میں شامل ہیں۔ نمبر 1، ان کا نام کبھی نہیں لینا۔ کچھ لوگ اپنے والدین کو، کوئی کہتا ہے چودھری صاحب، کوئی کہتا ہے حاجی صاحب، کوئی کس طرح کے لفظ استعمال کرتا ہے، کوئی کس طرح کے۔ علماء نے اس کو والدین کی توہین میں شامل کی۔ ابا جان، ابو جی، اماں جان، امی جی، امی جان، یار کتنے پیارے لفظ ہیں، ان کو چھوڑ دیا ہم نے اور اپنے اپنے لفظ رکھ لیے۔ علماء کہتے ہیں یہ توہین میں آتا ہے، احترام نہیں کر رہا۔ جو باپ کو کہتا ہے حاجی صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، فلانا صاحب، کہتا ہے یہ توہین کر رہے ہیں۔ نہ نام لے رہے، نہ اس طرح کے القابات دینے۔ جو ان کا حق ہے وہ دو ان کو، جو اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا ہے۔ اس کے بعد والدین کے احترام کا تقاضا ہے کہ والدین، ان کے بہن بھائی، ان کے عزیز و اقربا کا بھی احترام کریں۔ جن کا وہ احترام کرتے ہیں آپ بھی ان کا احترام کریں۔ نہیں دل چاہ رہا پھر بھی کریں۔ میرے ماں باپ احترام کر رہے، میں بھی کروں گا۔ یقین جانی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے ہوئے تھے، ایک شخص آیا پیدل، سر پہ کپڑا بھی نہیں تھا بیچارے کے، غریب بندہ تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا آپ فلاں ابن فلاں نہیں ہے؟ عرض کی ہاں جناب عبداللہ میں فلاں ہی ہوں۔ کہا تو میرے ابے کا دوست ہے۔ اپنی پگڑی اتاری، اس کے سر پہ رکھ دی، عبداللہ ابن عمر۔ کہا تو میرے ابے کا دوست ہے، یہ تیرا حق بنتا ہے۔ پگڑی سر پہ رکھ دی۔ اس کے پاس کوئی سواری نہیں، جوتا ٹوٹا ہوا، اس کو جو تھا وہ بھی دیا اور ساتھ اپنی نئی سواری بھی دے دی۔ کہا یہ بھی تو لے لے، تو میرے باپ کا دوست ہے۔ یہ ہے احترام۔ اس کے بعد راستے میں چلیں، کبھی والدین کے آگے نہ چلیں، پیچھے راستہ بتانا ہے، پیچھے رہ کے۔ اللہ تعالی عنہ، امام بخاری الادب المفرد کے اندر لاتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا دو بندے جا رہے تھے، ایک سے پوچھا یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا یہ میرے ساتھ میرا باپ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ نصیحتیں کی، فرمایا بات سن، یہ تیرا والد ہے، کبھی اس کو نام لے کے مخاطب نہ کریں، کبھی نام نہ لیں۔ اور اس کے بعد فرمایا اس کے آگے کبھی نہ چلیں۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، ان کی نصیحتیں ہیں۔ اور فرمایا کہ جب بھی بیٹھنا، جہاں بھی بیٹھنا، پہلے والد صاحب کو بیٹھنے دینا، پھر بیٹھنے۔ اچھی جگہ تلاش کرو جو سب سے معیاری اور عزت والی جگہ ہو۔ اور ہم نے دیکھے ہیں دلہے بنتے ہیں نا، سٹیج بنتا ہے، باپ ساتھ نہیں ہوگا، باپ ساتھ نہیں ہوگا۔ وہ آیا سٹیج پہ بیٹھا، چلا میرے یار، میرے یار، یہ ریسپیکٹ دے رہے، اسے تو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے سٹیج پہ۔ یہ پہلے کہ میرے والد محترم کو ادھر بٹھاؤ، پہلے وہ بیٹھیں گے پھر میں بیٹھوں گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں پہلے نہیں بیٹھنا، پہلے باپ بیٹھے گا پھر تم بیٹھنا۔ نصیحت کر دی۔ احترام کا تقاضا ہے کہ دسترخوان پہ جب بیٹھو ساتھ، پہلے والدین شروع کریں، پہلے والدین، پہلے آپ ابا جی اور اماں جی، پہلے آپ شروع کریں پھر ہم کھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ احترام کا تقاضا ہے اپنی آواز کو دھیما رکھو، سختی نہیں لانی۔ احترام کا تقاضا ہے کہ ان کی شان و عظمت کے مطابق ان سے گفتار بھی کرو اور ان کو مقام دو، عزت دو۔ چار بندے بیٹھے ہوئے انہیں پتا چلے یہ باپ کا فرما بردار ہے، یہ باپ کے لیے جان دے دے گا، کسی کی پنچایت میں جرات نہ ہو کہ میرے باپ کے بارے میں لفظ بول جائے۔ جوتی اتاریے، فوراً اٹھائیں۔ آپ ہوں گے چودھری صاحب، آپ ہوں گے ملک صاحب، آپ ہوں گے دنیا کے نواب، لیکن باپ کے جوتے اٹھانے سے آپ کی شان میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ آپ نے بڑا مہنگا سوٹ پہنا ہے، آپ 5 کروڑ کی گاڑی سے اترے ہیں، باپ نے جوتی اتاری ہے، بیٹا آگے بڑھے، چاہے سفید داڑھی ہو بیٹے کی،
ابا جی میں اٹھاؤں آپ چلیں تشریف لے جائیں. کرے نا یہ, کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ ہے دین. یہ سیکولر تمہیں نہیں سمجھائیں گے, یہ بے دین تمہیں نہیں سمجھائیں گے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو کتا ہاتھ میں تھما دیتے ہیں کہ اب تمہیں بیٹا بیٹی نظر نہیں آئیں گے, کتوں کے ساتھ زندگی گزارو. اور ہمارا دین نبی رحمت کا دین صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کا دین. قربان جاؤں. والدین سے جب مخاطب کریں, والدین جب بھی مخاطب کریں آپ کو بلائیں, سارے کام چھوڑ دو. موبائل میں بیٹھے ہوتے ہیں, والد یا والدہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کر لو یہ کر لو, یہ اچھا کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں, نافرمان ہے یہ شخص, چھوڑ دے سب کچھ. فوراً والدین کی طرف متوجہ, حکم کریں جی ہو جائے گا, کر دیتے ہیں انشاءاللہ, ابھی کر دیتے. تسلی ہوگی ان کی, پھر اپنا کام کر لیں آپ. اسی طرح والدین کے کوئی ذاتی کام ہوتے ہیں, ضروری کام, جو کہتے ہیں فوری ہو جائیں, آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے پھر بھی آپ نہیں کرتے. یہ احترام کے خلاف ہے. فوراً کریں ان کے, پہلے ان کا کام پھر باقی ساری دنیا کے کام. صبح گھر سے نکلیں لسٹ بنا لیں, اپنی جیب میں رکھیں, ٹھیک ہے ابا جی شام کو ہو جائیں گے, میں لے کے آؤں گا انشاءاللہ. پہلے آپ کا کام ہو, جب لے لیں فون کر دیں. اور یقین کرو یہ آپ کی چھوٹی چھوٹی باتیں ماں باپ کے دل کو بڑا کر دیتی, خوش ہو جاتے. ابا جی میں نے یہ سامان لے لیے, ٹھیک ہے نا, کچھ چیز اور تو نہیں لینی. آپ کے چند ٹکوں کی کال جو ہے نا, ٹکے تو مہنگے ہو گئے, چند پیسوں کی کال جو ہے نا, یقین کریں وہ باپ کو اتنا اس کا سینہ اس کا دل بڑا کر دیتی ہے. وہ کہتا ہے میرا پتر, خوش ہو جاتا ہے اور اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح والدین کو جگانا ہو تو کیسے جگانا ہے؟ آواز لگا کے, چھوڑ ڈال کے. احترام, احترام کیا ہے؟ جائیے پیار سے ان کے پاؤں کو دبائیں. دیکھو نا کیسی پرسکون چیز ہے. ماں کے قدموں تلے جنت ہے, اس جنت کو تھوڑا تھوڑا ہاتھ لگائیں, بسم اللہ السلام علیکم, بڑے پیار کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے بزرگی میں ویسے ہی نیند تھوڑی ہوتی ہے, اور اگر وہ گھبرا کے اٹھے تو انہیں تکلیف ہو سکتی ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ ماں باپ کو جب اٹھانا بھی ہے تو دھیمی آواز سے, بالکل پیاری آواز سے, اچھے الفاظ کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ وہ اٹھے تو ان کا چہرہ پھولوں کی طرح کھلکھلاتا ہوا. احترام, اللہ اکبر. اسی طرح اطاعت, اطاعت کریں والدین کی. جس کی نہیں کرنی وہ میں بتا چکا ہوں. جس چیز کو وہ ناپسند کرتے ہیں, مثال کے طور پہ ایک سبزی ہے وہ پسند نہیں کرتے, گھر میں نہ پکائیں, بالکل نہ پکائیں. میرے اماں ابے کو پسند نہیں ہے, بھائی نہیں ہم نہیں پکائیں گے, نہیں پسند نہیں پکانا. یقین جانیے, یہ کر کے دیکھیں نا, یہ کیا ہے؟ یہ حسن سلوک میں شامل ہے, یہ حسن اخلاق میں شامل ہے جو والدین کے ساتھ رویہ ہونا چاہیے. میرے ماں باپ کو پسند نہیں ہے, ہم نہیں پکائیں گے. اچھا اگر پکائیں گے ان کے سامنے نہیں آئے گی, ان کے لیے الگ کھانا ہم پکائیں گے. اللہ اکبر. اسی طرح اگر والدین کہتے ہیں فلاں دوست کو چھوڑ دے, چھوڑ دو, چھوڑ دو اسے, چاہے وہ جتنا بھی تقوی والا ہو, اسے معذرت کر لے. یہ میں ایسے ہوائی باتیں نہیں کر رہا, جو مرضی ہو چھوڑ دیں اسے. ماں باپ نے کہا چھوڑ دیں اسے, ٹھیک ہے جی آپ کا حکم مانیں گے, حکم کریں آپ کے لیے جان ہی حاضر ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد اگر وہ کسی ملازمت سے روکتے ہیں کہ فلاں جگہ ملازمت نہ کرو, رک جائیں. میں تو یہاں تک بھی کہہ دیتا ہوں کہ اگر والدین کہتے ہیں کہ فلاں جگہ رشتہ شادی تمہارے لیے بہتر نہیں ہے تو قربانی دے ڈالو, چھوڑ دو اسے. یا والدین کو قائل کر لو پیار و محبت شفقت کے ساتھ. اگر وہ نہیں مان رہے تو پھر چھوڑ دو, انشاءاللہ اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. والدین کی اطاعت. اور اسی طرح اگر والدین بیوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو طلاق دے دو, طلاق دے دو, طلاق دے دینی چاہیے. لیکن اگر بیوی متقی نہیں ہے, اگر بیوی زبان دراز ہے,
اگر بیوی بے نمازی ہے، اگر بیوی بے پردہ ہے، اگر بیوی اطاعت نہیں کرتی، اگر بیوی ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کرتی، اگر بیوی اللہ اور اس کے رسول کی تابعدار نہیں، شریعت پہ چلنے والی نہیں، اللہ کی توحید کی باغی، نبی کی شریعت کی باغی ہے، اور والدین کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، تو پھر اسے نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن بیوی اگر نیک صالحہ ہے، نمازی پرہیزی ہے، سب کچھ ہے، ادب و احترام ہے، والدین کہتے ہیں بس ویسے ہمیں غصہ ہے، تو پھر نہیں چھوڑا جائے گا، پھر نہیں چھوڑا جائے گا۔ ادب و احترام بالکل برقرار رکھا جائے گا، ان سے معذرت کی جائے گی بڑے اچھے انداز سے، انشاءاللہ اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ کچھ تو قصور ہو، دیکھیں نا، اگر ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پہ ان کے بیٹے نے بیوی کو طلاق دی تھی تو کوئی وجہ تھی۔ نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو آپ بیوی کو طلاق دے دے، تو وہ کوئی وجہ تھی، معقول وجہ تھی، اس وجہ سے انہوں نے طلاق دی، اس وجہ سے طلاق چھوڑ دیا بیوی۔ تو یہاں تو کوئی وجہ ہی نہیں، یہ وجہ کہ جناب بس ہمیں پسند نہیں ہے۔ بھائی جب لائے تھے تو اس ٹائم پسند کر لیتے نا، جب لے آئے تھے اس ٹائم پسند تھی، اب نہیں ہے، اب نہیں مانا جائے گا۔ ہاں وہ غیر اخلاقی کام کرتی ہے، بے دین ہے، فحش فحاشی پھیلاتی ہے، دوسرے دیگر اس کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں، پھر ماں باپ اس بنیاد پہ کہتے ہیں تو پھر اس کو چھوڑا جائے گا۔ اطاعت والدین کی، خدمت کریں۔ کیسے خدمت کریں؟ جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے، باہر آئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی، اب آپ کو جس طرح ماں باپ نے پالا ہے نا، چھوٹے سے تھے، آپ کے رونے پہ فوراً پتہ چل جاتا بیٹا بھوکا ہے، بچہ بھوکا ہے، فوراً فیڈ کرواتی ہے کہ نہیں؟ ایسے تھوڑے سے آپ بڑے ہوئے، آپ کو سرمے لگاتی، آپ کی مالش کرتی، آپ کو اچھے اچھے کپڑے پہناتی، جب آپ چلنے لگے آپ کے لیے پیارے پیارے جوتے لے کے آتی، پھر آپ تھوڑا اور بڑے ہوئے، آپ کے ناز و نخرے اٹھاتی رہی۔ اب سمجھو اس بات کو، جس طرح انہوں نے تمہیں بچپن میں پالا تھا نا، اب وہ بزرگ ہو گئے ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں، سیم وہی پوزیشن۔ ان کو کپڑے پہناؤ اچھے اچھے، خود پہناؤ، بیٹا ہے اپنے باپ کو پہنائے، بیٹی اپنی ماں کو پہنائے، ان کے سر پہ تیل لگائیں، کنگھی کریں، ان کی آنکھوں میں سرما ڈالیں، ان کے پاؤں کی مالش کریں، ان کو ہاتھ پکڑ کے چلائیں۔ آ گئی نا وہی پوزیشن، وہی کام جو بچپنے میں ہم نے تمہارے ساتھ کیے تھے، اب اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے؟ خدمت۔ کھانے کا خیال رکھو، ان کے پہننے کا، ان کی دوائی کا، ان کے معاملات کو سیریس لو یار، ان کو ثانوی حیثیت نہ دینا ورنہ ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ نفسیاتی تسکین دو، دماغی سکون۔ ہر وہ عمل کرو جس سے والدین خوش ہو جائیں۔ یقین جانیے اس عمر میں، یعنی 50+ 60+ جب بندہ ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات سے اگر اسے خوشی مل جائے نا، تو اس کی کئی بیماریاں اس سے دور ہو جاتی۔ ایسا کام کرو باپ خوش ہو جائے، جب کر کے آؤ وہ مسکرائے، ہنسے کہ ماشاءاللہ یار میرا پتر تو کمال کر، خوش کرے اپنے والدین کو۔ اللہ اکبر۔ ان کو خرچہ دیں، تھوڑا ہے زیادہ ہے، والدین کو خرچہ ضرور دیا کریں۔ آپ کمانے لگ گئے ہیں، ساری زندگی آپ نے ایسے کی ہے، ابا جی دے دے، رب نے کبھی انکار نہیں کیا، اب تیرے دینے کی ٹائم آئی ہے تو بخیل نہ بنی، جو تیرے پاس ہے، جتنی استطاعت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فوراً سے پہلے خاموشی سے ان کی جیب میں ڈال، یہ رکھ لیں جی، کام آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے نہ کرنا پڑے انہیں، خود دو، چاہے ان کے پاس اپنی آمدن بھی ہے، پھر بھی ان کا خیال رکھو۔ ان کے پاس پیسے ہوں گے نا، تو یہ پیسے ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی جیب میں ہوتا ہے وہ تندرست ہو جاتا ہے، وہ ذرا اس کے اندر کچھ پاور آ جاتی ہے۔ دیکھیں نا، ایک غریب بندہ ہے، وہ ڈیسیجن نہیں لے سکتا۔ آپ کے اکاؤنٹ میں 5 کروڑ پڑے ہیں، آپ جائیں گے بڑی بڑی جگہ پہ بیٹھیں گے، اگر یہ لے لیا جائے، یہ کاروبار کر لیا جائے، دل بڑا ہو جاتا ہے، بندے کے اندر ایک جوش آ جاتا ہے۔ تو جب والدین کی جیب میں پیسے ہوں گے نا، تو انشاءاللہ تعالی ان کو بھی خوشی ملے گی، ان کے اندر بھی ایک قسم کی طاقت میسر ہوگی۔ والدین کو خرچہ دیں، ان سے ان کو نفسیاتی سکون ملتا ہے۔ اور جیسی رہائش وہ کہتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق، وہ کہتے ہیں میں نے 4 پائی پہ سونا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں بیڈ پہ سو، یہ کام نہیں کرنا۔
وہ کہتے ہیں جی میں کمفرٹ کپڑے جو ہیں وہ کاٹن کے پہننا پسند کرتا ہوں، یہ لیجیے ابا جی یہ پہنے آپ۔ اماں کہتی ہے میں نے لون کے پہنے، یہ لیجیے آپ لیں۔ اپنی مرضی مسلط نہ کریں، یہ کوئی چیز نہیں ہے، یاد رکھیں ان سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے تکلیف۔ آخر بزرگ ہو جاتے ہیں نا، چڑچڑا پن آ جاتا، جو انہیں پسند ہے کہو جی حاضر ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا اپنی والدہ کو لے کے، الحمدللہ ثم الحمدللہ آج جس مقام پہ بھی ہم کھڑے ہیں یہ سب میری ماں کی دعائیں اور ان کی حوصلہ افزائی ہے۔ بڑے بڑے مسائل کے اندر کہ جب میں سوچتا تھا کہ اب میری ماں اتنے مہینوں بعد جب مجھے دیکھے گی تو وہ کہے گی ریاض بس کر دے، اللہ کی قسم کبھی نہیں کہا، بلکہ تھپکی دے کے کہا تو کوئی شراب کے نشے میں نہیں گیا، زنا کے جرم میں نہیں گیا، چوری ڈکیٹی میں نہیں گیا، تو اللہ کے دین کی خاطر گیا ہے، سر اٹھا کے رکھ۔ اور جس کی پولیس والے ہمارے بھائی بھی کہنے لگے، کہتے ہیں جس کی ماں ایسی ہو وہ ان چیزوں سے باز آنے والا۔ ڈاکٹر پہ لے گیا، ٹھیک ہے ماشاءاللہ بڑی عمر ہے اللہ کا شکر ہے لیکن ٹھیک ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا، میں نے کہا جی میں نے انہیں سمجھایا ہے کہ والدہ محترمہ آپ دوائی نہ کھایا کریں زیادہ، معدہ خراب ہو جائے گا، ابھی آپ ٹھیک ہے ماشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے پتہ کیا کہا، کہنے لگا مولانا آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے ضد کرتا ہے وہ کبھی سمجھے وہ اپنی ضد پوری کرواتا ہے۔ اگر آپ ان کی صحت چاہتے ہیں، جب یہ کہیں کہ میں نے دوائی لینی ہے اور فلاں جگہ سے لینی ہے، آپ ان کو کہیں حاضر جی چلیں، ان کی صحت اسی میں ہے، ان کی صحت اسی میں کہ ان کی اطاعت کرو، بس بڑی بات کی اس بندے نے۔ تو اس لیے والدین کو چھوٹی چھوٹی چیزیں تکلیف دیتی ہیں، وہ کہیں میں نے ایسے کپڑے پہنے، آپ کہیں نہیں جی ایسے پہننے ہیں، نہیں، ان کے مطابق چلیں انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح والدین کا ایک اور دل کرتا ہے باتیں کرنے کا۔ دیکھیں آپ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، گھر میں بیٹھے، ان کا دل کرتا ہے ہم باتیں کریں، اور یہ بیٹا بھی موبائل پہ لگا ہوا ہے، اس کی بیوی صاحبہ بھی موبائل پہ، ان کے بچے بھی موبائل پہ، اور اماں اور ابا بیچارے سامنے بیٹھے ہیں۔ ایک عجیب صورتحال قائم ہے کہ وہ بیچارے کس سے بات کریں، ان کا دل کرتا ہے ہم باتیں کریں، تو اسپیشلی جا کے ان کو تھوڑا سا چھیڑ دیا۔ ابا جی بتائیے 1970 کے اندر یہ جو معاملہ ہوا تھا، آپ تو اس ٹائم پڑھ رہے تھے یا آپ کو ہوش تھا، کیا بنا تھا؟ لے جی اگر وہ آدھا پونا گھنٹہ بولیں گے نا، آپ نے وہ باتیں سنی ہوئی ہوں گی، لیکن آدھے پونے گھنٹے کے بعد وہ فریش ہو جائیں گے، وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے کہ ہماری کوئی سننے والا، خوش ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات، بزرگی میں انسان کہتا ہے کہ مجھے کوئی دبانے والا ہو، میری کوئی خدمت کرے، میرے پاؤں دبائے، میری ٹانگیں دبائے۔ یقین کریں تو یہ کام جو ہے نا بغیر پوچھے، ماں باپ نہیں کہتے یقین کریں، نہیں کہتے، ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو تکلیف میں نہیں دیکھتے۔ میں نے دیکھا میری والدہ بہت زیادہ بیمار تھی تو میں نے ان کے پاؤں دبانے شروع کیے تو مجھے کہتی ہے 1 منٹ نہیں گزرا تھا، 1 منٹ، کہتی بس کر تو تھک جائے گا۔ کہاں سے لاؤ گے یہ پیار، کہاں سے لاؤ گے یہ محبت اور شفقت؟ وہ آپ سے زیادہ دیر دبوائیں گے نہیں، وہ آپ کا خیال رکھتے ہیں لیکن خوش ہو جائیں گے، یہ ان کی خدمت میں شامل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، رزق میں برکت ہو، وہ صلہ رحمی کرے اور اپنے والدین کی خدمت کرے۔ جو جی قاری صاحب وظیفہ دسو، لو جی وظیفہ لے لو، ماں باپ کی خدمت کرو اللہ تمہارا رزق بڑھا دے گا، ماں باپ کی خدمت کرو اللہ تمہاری عمر بڑھا دے گا۔ عمر سے مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر اللہ نے آپ کی 60 سال عمر لکھی ہے تو 80 سال ہو جائے گی، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو صحت عافیت دے گا، تندرستی والی زندگی دے گا، آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا، آپ کا کبھی کاروبار بزنس میں لاس نہیں ہوگا، آپ کو ہمیشہ اللہ خوشیاں دیتا چلا جائے گا، اور جو خوشیوں میں 60 سال گزار دے سمجھ لو اس نے 100 سال گزارے، اور دکھوں کا 1 سال 50 سال پہ بھاری ہوتا ہے۔ جا کے مریضوں سے پوچھ لیا کرو،
لیکن اگر مریض بھی اللہ سے ڈرنے والا ہونا، میں 2-3 دن پہلے اپنے استاد شیخ عبد المنان صاحب کے گھر گیا، اللہ کا شکر ہے کافی بہتر ہیں، ان کی طبیعت کافی بہتر ہے، 2 آپریشن ان کی ریڑھ کی ہڈی کے ہوئے ہیں، اور ہمارے دوست موجود ہیں یہاں پہ، آپ سب دعا کریں، میں تو ان کے لیے خصوصی کرتا ہوں، ماشاءاللہ بڑا محبت کے ساتھ انہوں نے ساتھ دیا، ڈاکٹرز کو مکمل رابطے کے اندر رہے، 4 ڈاکٹروں سے رابطے میں رہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے اس ہمارے بھائی سے۔ بات یہ ہے کہ وہ بندہ، میں گیا ہوں گھر ملنے، وہ مغرب کی 3 رکعتیں پڑھ رہے تھے، لیٹے ہوئے اشاروں سے پڑھ رہے تھے، میں جا کے بیٹھ گیا، آپ فرض پڑھ لیے؟ تو میں نے کہا کیا حال ہے استاد جی؟ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ریاض بھائی 2 منٹ میں نے ابھی 2 رکعتیں اور پڑھنی ہے سنت، 2 آپریشن ریڑھ کی ہڈی کے ہیں، اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے، نیچے والا دھڑ کام نہیں کر رہا، سانس ٹھیک نہیں آ رہا، کہہ رہے ہیں تھوڑا سا انتظار کریں، میں 2 سنتیں نبی علیہ السلام کی پڑھ لوں مغرب کے بعد۔ اللہ اکبر، یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے، بیمار میں بھی ہوتا ہوں، آپ بھی ہوتے ہیں، ہم سب کو اندازہ ہے ہم کس کیفیت میں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو رزق کی فراغی چاہیے، عمر درازی چاہیے، تو والدین کی احترام کریں، ان کی خدمت کریں، والدین کی دعا اگر وہ بد دعا کر دیں، یقین کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 لوگوں کی دعا اللہ رد ہی نہیں کرتا، ان میں فرمایا پہلے نمبر پہ والدین، وہ اگر ہاتھ اٹھا دیں دعا کر دیں بیڑے پار، اور بد دعا کر دیں تو دنیا آخرت برباد۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے السنہ ابن عاصم کی، اور اس کو علامہ البانی نے اس کی سند کو حسن درجے کی کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نہ نفلی عبادت قبول کرتا ہے نہ فرضی، جب تک وہ عمل چھوڑ نہ دیں۔ اللہ کے نبی وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا احسان کر کے جتلانے والا، تقدیر کو جھٹلانے والا، اور تیسرے نمبر پہ والدین کا نافرمان۔ نمازیں پڑھی جا رہے ہیں جناب، ہیں تہجدیں پڑھی جا رہے ہیں، فرمایا اللہ اس کے نہ نفل قبول کرتا ہے نہ فرض قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتا، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، جامع ترمذی، السلسلۃ الصحیحہ، کوئی والد کا حق ادا نہیں کر سکتا اپنے والد کا۔ ہاں ایک طریقہ صرف اس دنیا میں اس کا حق ادا کرنے کا، اگر اس کا والد کسی کا غلام تھا اور اس نے خرید کے اپنے والد کو آزاد کر دیا تو پھر وہ اپنے والد کا حق ادا کر سکتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو کر کے اپنے والدین کی، اپنے والد کی خدمت کا حق ادا کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ فرمایا صحیح مسلم کے اندر، فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، خاک آلود ہو، خاک آلود ہو۔ عرض کی اللہ کے نبی کس کی؟ فرمایا جس کے والدین ہوں، جس کے والدین ہوں اور پھر بھی اللہ کی جہنم میں چلا جائے۔ کیا مطلب؟ بھئی ان کی خدمت کر کے اللہ سے جہنم سے آزادی نہیں لے سکا، جنت نہیں جا سکا، تو اس کی ناک خاک آلود ہو۔ والدین، اللہ اکبر، والدین کی طرف سے صدقہ کیا کریں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں آتا ہے، اما عائشہ فرماتی ہے ایک شخص آیا کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے، اچانک موت آ گئی، یا والدہ کا تذکرہ آتا ہے اچانک انہیں موت آ گئی، اگر وہ حیات ہوتی تو وہ صدقہ کرتی، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں، کچھ ان کو اجر ملے گا؟ فرمایا ہاں ان کی طرف سے صدقہ کر۔ یہ میری ان بھائیوں سے ہمبل ریکویسٹ ہے جو کل کرتے ہیں، تیسرے دن کل خوانی، قرآن خوانی، دعا خوانی، کچھ بھی خوانی ہو، یہ رسم ہے شریعت نے، کارڈ پہ لکھا ہوتا نا رسم کل خوانی، پڑھا ہے نا جی، رسم کل خوانی، یہ رسم ہے، دین نہیں۔ بجائے اس کے لاکھوں روپے لگا کے دیگیں پکا کے لوگ آ کے روٹی کھا کے بعد میں کہتے ہیں نہیں مزہ نہیں آیا، اگر یہ کٹے کے گوشت کے بجائے بکرے کا پکا لیتے نا تو اور مزہ آتا۔ لوگ لینے آتے ہیں مزے، اور آپ نے کرنا رب کو راضی اور اپنے والدین کے لیے کچھ، تو پھر اس بدعت کو چھوڑ دیں۔ نبی علیہ السلام نے آپشن دے دیے صدقہ کرو، صدقہ جاریہ کرو، ٹھیک ہے نا، کسی غریب مسکین پہ لگا دو، کسی یتیم پہ لگا دو، وہ انشاءاللہ تعالی اللہ اس کا وہ جو صدقہ تم نے دیے تمہارے والدین کی طرف سے قبول فرما لے گا۔ یہ محبت ہے والدین کے ساتھ۔ اور اسی طرح مشکلات سے نجات چاہیے، ہر بندہ پھنسا ہوا ہے۔ اچھا ہمارے پاس آتے ہیں
ٹھیک ہے ہم ذکر اذکار بتاتے ہیں سارا کچھ، جو گھر میں مسئلے کا حل بیٹھے نا اس کی طرف نہیں جاتے، اماں اور ابا اس کی طرف نہیں جائیں گے۔ غار والے 3 لوگوں کا واقعہ مشہور ہے صحیح بخاری میں، 2 نے اپنی نیکی اللہ کے سامنے رکھ دی، تیسرے نے جب کہا نا اللہ تجھے تیرے علم میں ہے وہ عمل کہ جب میں رات کے ٹائم آیا میں نے اپنے جانوروں کا دودھ دویا، برتن میں لے کے جب ماں باپ کے پاس گیا وہ سوئے ہوئے تھے، میں ان کے سرانے کھڑا رہا، میرے بچے بلکتے رہے، میں نے کہا نہیں پہلے میرے ماں باپ پئیں گے پھر تم پیو گے، حتیٰ کہ میرے بچے بھوک کی وجہ سے وہ بلک کے سو گئے، میں صبح تک جاگتا رہا، میرے والدین صبح بیدار ہوئے تو میں نے ان کو دودھ پیش کیا، اللہ اگر میرا یہ عمل قبول ہے مجھے اس مشکل سے نجات دے دے، اس غار کے منہ سے پتھر ہٹا دے۔ اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام نے وہ پتھر ہٹا دیا، اس مشکل سے نجات دے دی۔ آؤ والدین کی طرف انشاءاللہ تم والدین کے قدم بوسی کرو، دباؤ، خدمت کرو، اور اس کے بعد انہیں دعا کے لیے کہو، اللہ کے سامنے دعا کیجئے، دعا کیجئے، میری یہ مشکل ہے، یقین جانیے کچھ دنوں میں کچھ گھنٹوں میں میرا مالک رب العالمین انشاءاللہ اس مشکل سے نجات دے دے گا۔ اللہ ہم سب کو والدین کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا